मुअज्जज़ सामिने इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मिराज हुई, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उस रात मेरे आका उम्मे हामी के घर आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थी मगर दिल जगा हुआ था। सुबहान अल्लाह। याद रहे, नबी का आंखें सोती है मगर दिल नहीं सोता है। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल आते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे आका सो रहे हैं, उसे जगाए कैसे। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, मेरे अल्लाह, नबी सो रहे हैं, उन्हें जगाऊं कैसे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, अपना काफूरी लफ्ज़ मेरे महबूब के तलबों से मस करो। सुबहान अल्लाह। जब जिब्राइल की लबों की ठंडक मेरे नबी महसूस करते हैं तो मेरे आका देखते हैं कि हजरत जिब्राइल आए हुए हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको बुलाया है, चलिए। सुबहान अल्लाह, क्या हसीन मंजर होगा। तो आइए हम और आप आगे सुनते हैं इस वीडियो में सबे मिराज की वाकया। बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज। अब यहाँ से सिदरतुल मुंतहा के बाद जो मकामात थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो मेरे आका गए, अल्लाह अकबर, वो कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। वो कैसी थी, वो कौन सी जगह थी, और मेरे रब को मेरे आका ने कैसे देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी साहबा, तो हुजूर ने इतना कहा, मैंने मेरे रब को बहुत हसीन शक्ल में देखा है, लेकिन कोई चेहरा ऐसा था या कोई हाथ था, कोई पैर था, मुआज़ल्लाह, अल्लाह के लिए कोई जिस्म साबित नहीं कर सकते। ये भी याद रखें आप, अल्लाह का कोई जिस्म हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे अकल में आ जाए वो खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई इहाता नहीं कर सकता, वो सबको इहाता किया हुआ। अब यहां से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे आवाज आई अपने रब की तरफ से, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ। मेरे आका का आसमानों में अहमद नाम है, जमीनों में मोहम्मद नाम। अहमद बुलाया जा रहा था। उसके बाद रब ताला से आप करीब होते गए, करीब होते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और मैंने देखा जमीन के सारे खजाने मेरे सामने खुले हुए थे। मैंने आसमानों और जमीनों की सारी चीजें देख ली। उसी वक्त मैंने पूरी कायनात को देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके सीने पर दस्ते कुदरत रखे, अब उससे कौन सी चीज छुपी रहेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी ये महफिल भी मेरे आका की नजरों से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को वो ताकत व कुव्वत और तसर्रुफ अता फरमाया। अब अंदाजा करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जो राज़ो नियाज की बातें हुई अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, उसकी सारी तफसीलात तो है नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी से क्या बातें फरमाई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो उम्मत के लिए थी वो अहम बातें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मेरे रब ने एक ऑप्शन दिया, इख्तियार दिया। वैसे तो खुद अल्लाह ने बुलाया है, आज मेरे आका जो मांगते वो मिल जाता, और मिला भी। अंदाजा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ये फरमा रहा है, ऐ महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे आका ने कभी ये नहीं कहा कि मौला मुझे अब किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि हमेशा हम तेरे मोहताज ही हैं। ये वो जमाना था जब मक्का वाले सता रहे थे, ये वो जमाना था जब मक्का वाले सहाबा को घसीटा करते थे, हुजूर पर सोशल बाइकाट के कानून लगाए थे, बहुत सारी पाबंदियां की थी, परेशान किए हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अर्ज करते कि मौला ये सारी कुल्फतें आज़ाद हो जाएं, मक्का में बड़ा महल मिल जाए, ऐश से मेरे सारे साथी, मेरे सहाबा जिंदगी गुजारे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब रब ताला ने फरमाया, ए महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत है तो बयान करो,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ایک حاجت ہے میری، ایک حاجت ہے میری. تو رب نے فرمایا کہو میرے محبوب. میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. رب حب لی امتی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے حب لی، مجھے دے دے میری امت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جانتے ہیں آپ آج اسی شب معراج کے واقعے کو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں. التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا مجموعہ پورا فقہا نے فرمایا جب نبی اوپر جا رہے تھے میرے رب کے حضور تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ تیرے لیے، تمام ستھرائیاں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے. جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سلام کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کو. اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت. حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا. دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میاں، اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی، کسی اور کو یاد کریں نہ کریں. مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام ہو. میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کیے، کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے؟ اے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام. حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے آقا نے پھر کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ دونوں کے کلمے سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اگر کوئی التحیات کا اتنا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو اسے معراج سمجھ میں آ جائے. معراج کا سفر اس کے اندر. ہم نمازوں میں التحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے. یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی. ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کیا مولا مجھے تو نے انعام میں یہاں تک بلایا. دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے، سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی، اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے، ہم کیسے جا سکیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتاؤں. توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں معراج ہوگی. وہ ہے نماز کا تحفہ. اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی امت محمدیہ پر. کہا کہ رسول یہ لے جائیں 50 نمازیں اپنی امت کو پڑھنے کا حکم فرمائیں کہ وہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھیں. میں سوچتا ہوں ہیں تو گھنٹے 24، اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے اذان ہونے لگ جاتی. نہیں، 24 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے پر بھی ہو تو 48 نمازیں ہوتی، پھر 2 بج جاتی تھی. 50 نمازیں 24 گھنٹے میں کیسے ادا کرتے؟ بڑا مسئلہ تھا.
اللہ رب العزت نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بندوں پر عسر تکلیف تو نہیں چاہتا، حرج میں نہیں ڈالتا، مولا اتنا ہی دیتا ہے حکم جتنا بندے اٹھا سکتے. تو جب یہ آدھے گھنٹے میں نماز، ہر آدھے گھنٹے میں کہاں سے آئے گا بندہ، رب بھی جانتا ہے، لیکن پھر فرض کیا کیوں؟ اس کی بڑی حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے آئے، یہ کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی چھٹے یا 5ویں آسمان پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی. حضور نے بتایا، کہا میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رسول واپس جائیں، اپنے رب سے کہیں کہ کم کر دے، آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. اب یہاں دیکھیں میرے آقا کے علم غیب پر سوال کرنے والے ہیں. آج 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ 50 پڑھ رہے ہیں؟ 5 پڑھ رہے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کا علم تھا تو میرے نبی کو کتنا غیب کا علم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رب تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں کچھ کم کر دے. 5 کم ہوئی، 45 لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا اور کم کرائے. 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور جاتے، کم کراتے آتے. اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار میں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جاتے. اللہ کو بھی معلوم ہے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لے کر کے آئے تھے، 45 گھٹ گئی، کتنی بچی؟ 5. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور جائیے کم کرائیے. تب میرے آقا نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب حیا آتی ہے، اس سے کم کراؤ. لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا اے محبوب آپ کی امت یہ اگر 5 ہی پڑھے تو میں 50 کا ثواب دوں گا، 50 کا پورا ثواب دوں. یہ 5 میں وہ 50 نمازوں کا پورا ثواب ہے جو پہلے ہمیں فرض کی گئی تھی. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ایک ساتھ کم کروا سکتے تھے، جا کر کے سیدھے کہتے 45 کم کر دے، 5 رکھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریکٹ کیوں نہیں کہے اتنی کم کرا کے لے کے آ جائیے ڈائریکٹ. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی جو کوہ طور پر دیکھ نہیں سکے تھے، جو ہلکی سی تجلی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ رب ذوالجلال کی تجلیاں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مولا کو دیکھ کر آنے والی آنکھیں کیسی ہیں. تو اس لیے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور سے واپس آتے، وہ آنکھوں میں تازہ جمال و جلال میرے رب ذوالجلال کا. موسیٰ علیہ السلام توجہ سے دیکھتے اور پھر کہتے جائیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اپنے رب کے حضور جتنی بار جاؤں کم ہی ہے، بار بار ملاقات کروں. اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آئے جائے آئے جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں یہ تحفہ لے کر تشریف لائے معراج کے اس سفر میں. میرے عزیزو یہ سفر یوں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا.